Subhanallah walhamdulillah. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 अपनी ज़बान चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सबक का नाम क्या है। सबक का नाम रवींद्रनाथ टैगोर है। रवींद्र बाबू 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के 14वें और सबसे छोटे बेटे थे। घर वाले मोहब्बत से इन्हें राबी कहते थे। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग समझेंगे कि रवींद्रनाथ टैगोर के वालिद का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर है और ये अपने वालिद साहब के, अपने फादर के ये 14वें और सबसे छोटे बेटे थे। घर वाले इन्हें प्यार से इन्हें राबी कहते थे। आगे हम लोग देखेंगे। आपके वालिद महर्षि एक सूफी मुनिश बुजुर्ग थे। इनकी सारी ज़िंदगी ईश्वर भक्ति और गरीबों की मदद करने में गुजरी। अपने ज़माने के मशहूर आलिम थे। बंगाली, संस्कृत और हिंदी के साथ साथ उर्दू और फ़ारसी ज़बानें भी अच्छी खासी जानते थे। सच्चे देशभक्त थे और शबो रोज़ कौम व मुल्क की बहबूदी की फ़िक्र में लगे रहते थे। स्टूडेंट्स, खुलासा कलाम ये है कि इनके जो वालिद साहब थे ये बड़े ही मजहबी किस्म के इंसान थे। अपने मुल्क के ताल्लुक़ से ये बड़े ही देशभक्त थे, मोहब्बत बहुत करने वाले थे अपने मुल्क से और अपने कौम और अपने मुल्क की फ़िक्रमंद थे। आगे देखते हैं हम लोग। टैगोर के ख़ानदान में बच्चों की तालीम व तरबियत उसी मखसूस ढंग से दी जाती थी जिस पर सदियों हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन को फ़ख्र रहा है। सुबह सवेरे उठना, मुंह हाथ धोकर दर्शन के लिए अखाड़े पर पहुंच जाना, अखाड़े से निकलते ही स्कूल चला जाना। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। तमाम दिन स्कूल में गुजार कर सहपहर को जब ये बच्चे वापस आते तो घर पर पढ़ाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता और रात 9 बजे इन्हें कैदियों की तरह सोने पर मजबूर कर दिया जाता। यानी ये है कि ये सुबह स्कूल जाते थे, सुबह नहा धो करके अपना फ्रेश होकर के स्कूल जाते थे। स्कूल से वापस आने के बाद फिर दोपहर में ट्यूशन पढ़ाने वाले घर में आते थे और फिर रात तक ये लोग पढ़ते थे। 9 बजे रात में के बाद खाना वाना खाने के बाद फिर इन्हें फ़ौरन सोने के लिए कहा जाता था। इन्हें दूसरी चीज़ों में इन्हें मसरूफ़ नहीं रखा जाता था, बल्कि इन्हें ये कहा जाता था कि जब आप खाने से फारिग हो जाएं तो फिर आप फ़ौरन सो जाइए। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर कैदियों से तशबीह दी गई। यानी जिस तरह से कैदियों को ज़बरदस्ती उनका वक्त होने पर उन्हें जेल खाने में उसके जो उनका कोठरी होता है उन्हें उसमें डाल दिया जाता है, ठीक इसी तरह से इन पर निगरानी होती थी और निगरानी के साथ इन्हें 9 बजे के बाद जो है इन्हें सोने के लिए कहा जाता था। यानी दूसरी चीज़ों में ये इनको बिज़ी रहने से इन्हें बचाया जाता था। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। टैगोर बंगाल के मुमताज़ तरीन अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, मगर इस ख़ानदान में अपने बच्चों की तरबियत का ढंग भी बस नमूने का था। यानी तरबियत नहीं होती थी, सिर्फ तालीम होती थी। बच्चों के लिए ना तो कीमती कपड़ों का अहतमाम था, न अच्छे अच्छे मरगन खानों का, न ऐशो आराम का वह तमाम सामान फराहम किया गया था जिसने आज नस्लों को बर्बाद कर दिया है। जो टैगोर मामूली कमीज़ और पाजामा पहनते, आम तौर स्लीपरों का एक जोड़ा मिला करता था। यानी आमतौर पर ऐसा होता था कि इनको जो है स्लीपर यानी चप्पल जो है वो एक जोड़ा इनको मिल जाता था। घर पर ज़्यादातर नंगे पाँव रहते थे। यानी घर में चप्पल पहनने का रिवाज नहीं था, घर में लोग बगैर चप्पल के ही रहते थे। जब घर से बाहर निकलते थे तो वो जो एक जोड़ी चप्पल उन्हें मिलती थी उसी को वो इस्तेमाल करते थे, उसी को पहन करके वो जाते थे। अभी टैगोर 8 ही बरस के थे कि उनके बड़े भाई ज्योतिनाथ उनसे कहा, राबी तुम शेर क्यों नहीं कहते हो। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स।
ٹیگور نے پہلی نظم کنول پر لکھی۔ نظم کیسی تھی کچھ پتہ نہیں، لیکن ایسا ضرور تھا کہ اسے دیکھ کر جیوتی ناتھ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک آئے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی ہمت بڑھائی اور سب سے پہلے بنگالی بحروں کے اتار چڑھاؤ پر تعلیم دی۔ بحر کہتے ہیں ایک خاص وزن ہوتا ہے، شعر کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے بحر کا، تاکہ شعر کی طرح لگے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی وزن نہ ہو، کوئی بحر نہ ہو، بلکہ وہ نثر کی طرح معلوم ہونے لگے۔ تو شعر کے اندر ایک خاص بحر ہوتا ہے، اسی وزن پر اسی انداز سے شعر کہا جاتا ہے، تاکہ اس کے اندر جو ہے تاثیر پیدا ہو اور سننے والے کو اپنے طرف وہ کھینچ سکے، اور شعر پڑھنے میں ان کو اچھا لگے اور سننے والے کو بھی اچھا لگے۔ آگے دیکھیں گے، ٹیگور کی شاعری کی یہ ابتدا تھی۔ اس کے بعد جب نارمل اسکول پہنچے تو باقاعدہ سرخ رنگ کی کاپی پر شعر لکھنے لگے۔ اکثر فرصت کے وقت یہ اپنے شعر جیوتی بابو کو سنایا کرتے تھے۔ جیوتی جب انہیں اپنے دوستوں سے ملاتے تو ہمیشہ شاعر کی حیثیت سے تعارف کراتے۔ اس ہمت افزائی کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جلد شاعر کی حیثیت سے روشناس ہو گئے، یعنی ان کے بھائی جو تھے وہ ان کا حوصلہ ہمیشہ افزائی کرتے تھے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بعد میں آگے چل کر کے یہ ایک شاعر بنے اور بہت بڑے شاعر بنے ایک بنگال کے۔ آگے دیکھتے ہیں، بات کچھ اور آگے بڑھی۔ ٹیگور کی شہرت نارمل اسکول سے سپرنٹینڈنٹ تک پہنچی۔ انہوں نے ٹیگور کے شعر سن کر انہیں اپنے خاص شاگردوں میں شامل کر لیا۔ ٹیگور کی زندگی جس ادھوری تعلیم کے دور سے گزر رہی تھی، وہ ٹیگور کے خاندان کے لیے کسی طرح اطمینان بخش نہ تھی۔ اپنے بڑے بھائی جیوتی ناتھ کے ساتھ انہیں انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ انگلستان یعنی انگلینڈ کو اردو میں انگلستان کہا جاتا ہے، اسے آپ انگلینڈ بول لیجئے یا انگلستان بول لیجئے۔ یہ 1877 عیسوی کی بات ہے۔ ٹیگور کو پہلے تو ایٹن کالج، پھر یونیورسٹی کالج لندن میں داخل کرایا گیا، جہاں وہ کئی مہینے تک پڑھتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ تعصب، کالے گورے کا فرق، غلام اور آقا کا امتیاز، ان سب باتوں کو ان کا دل برداشت نہ کر پایا، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا سارا دھیان شعر و شاعری اور ادبی مشغلوں کی طرف لگا دیا۔ زمانے میں انہوں نے نظم سے زیادہ نثر لکھنے کی کوشش کی۔ یہ ہوا کہ جب یہ انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں پر ایک طرح کا ایک ڈسکرمنیشن تھا، ایک تعصب تھا گورے اور کالے کے بیچ۔ تو اس تعصب کی وجہ سے یہ جو ڈسکرمنیشن تھا، اس چیز کی وجہ سے جو ٹیگور تھے ان کو بہت ہرٹ ہوا، ان کو بہت تکلیف ہوئی، اور پھر ان کا دل اچاٹ ہو گیا، اور پھر سے انہوں نے شعر و شاعری کی طرف دھیان دیا، اور شعر و شاعری میں پھر سے یہ مشغول ہو گئے ہیں۔ انگلستان میں کچھ دن پھر سے دیکھیں گے، انگلستان میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جیسے گئے تھے ویسے واپس آئے، کوئی ڈگری ساتھ نہ لائے۔ خاندان کے لوگ ناراض تھے، اس لیے ان کو حکم ملا کہ شیلدان پہنچ کر جاگیر کا انتظام کریں۔ آگے دیکھیں گے، یہاں انہیں پہلی بار اس ہندوستان کی غریبی اور افلاس، گاؤں والوں کی بھول منساہٹ اور انسانیت کو گہری نظر سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یعنی انہوں نے بہت ہی قریب سے غریبی کو دیکھا، اور گاؤں کے لوگوں کا جو رہن سہن تھا، جو ان کے زندگی کی جو تنگ دستی، انہوں نے بہت قریب سے دیکھا، چونکہ وہ بچپن سے جو ہے وہ امیر گھرانے میں پلے بڑھے تھے، غریبی انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ تو جب وہ گاؤں میں گئے تو پھر گاؤں لوگوں کے رہن سہن، وہاں کی غریبی اور وہاں کی تنگ دستی کو انہوں نے بہت ہی قریب سے دیکھا۔ یہاں انہیں غریب کاشتکاروں کی سادہ زندگی سے سابقہ پڑا۔ یہاں وہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ درد میں شریک رہے، اور جاگیر کا انتظام اتنا اچھا کیا کہ سبھی مطمئن ہو گئے۔ یہاں ان کی شاعری کو نئی زندگی ملی۔ ان کے بہت سے ڈرامے اور گیتوں کے مجموعے اسی شیلدان کی پیداوار ہے، یعنی انہوں نے بہت سارے گیت اور شعر و شاعری کی، یہیں سے انہوں نے کی۔ ٹیگور کو موسیقی سے بھی قدرتی لگاؤ تھا، یعنی میوزک سے بھی ان کو ایک لگاؤ تھا، دلچسپی تھی۔ آپ نے بچپن سے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے نہ صرف گیت لکھے بلکہ انہیں دلکش دھنوں پر
پر گا کر سنایا۔ انہوں نے اپنے گیتوں کی دھنیں خود بنائی، ان کی بنائی ہوئی دھنیں رفتہ رفتہ بنگال کی سب سے زیادہ مقبول سنگیت بن گئی۔ یعنی انہوں نے جو دھن بنائی تھی وہ اس طرح مقبول ہوا کہ پورے بنگال میں اسے پسند کیا گیا اور اسے مقبولیت ملی۔ انہیں رابندر سنگیت کا نام دیا گیا۔ بنگال کی موسیقی میں رابندر سنگیت کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ٹیگور کی ایک بات سن کر آپ کو بڑا اچنبھا ہوگا، یعنی آپ بہت تعجب میں پڑ جائیں گے ٹیگور کی بات سن کر کے، کہ انہوں نے 60 سال سے زیادہ کی عمر میں مصوری سیکھی۔ مصوری بولتے ہیں یعنی تصویر کشی، کسی چیز کی تصویر بنانے کو مصوری کہتے ہیں۔ کہ بھلا اتنی عمر کو پہنچ کر انسان کسی نئے فن کو تو کیا سیکھتا، اپنے اس فن سے بھی اکتا جاتا ہے جس کا وہ ماہر ہوتا ہے۔ لیکن ٹیگور نے عمر کی اسی حصے میں ایک نئے فن کو سیکھا، پوری توجہ اور محنت سے سیکھا، اور ابھی اسی سیکھے ہوئے 10-12 سال بھی نہ ہوئے تھے کہ مصوری کے ماہروں نے انہیں مصوری کے پیغمبر کا درجہ دیا۔ یعنی وہ اتنی جلدی وہ مہارت حاصل کر لیے مصوری کے اندر، تصویر کشی کے اندر، کہ کچھ ہی سال میں 10-12 سال بھی نہیں ہوئے تھے ان کے اس کام کو شروع کیا ہوا، اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے، اور یہاں تک کہ لوگوں نے انہیں پیغمبر کہہ دیا مصوری کا۔ آگے دیکھیں گے، ٹیگور کی تصویریں زیادہ تر قدرتی مناظر پر ہیں، یعنی ایسی چیزوں کو وہ تصویر بناتے تھے جو قدرتی چیزیں ہوتی تھی، جنگل کے جانوروں پر ہیں اور پرندوں پر ہیں۔ یعنی اس جنگل کے جانوروں کی تصویر بناتے تھے، پرندوں کی تصویر بناتے تھے، جو مطلب یہ ہے کہ جو قدرتی پیداوار ہیں۔ ان تصویروں کی تعداد لگ بھگ 3000 ہے۔ یعنی انہوں نے جو تصویریں بنائی ہیں ان کی جو تعداد ہے تقریباً 3000 انہوں نے تصویریں بنائی ہے۔ ٹیگور ہندوستان کے نہیں دنیا کے بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے سنگیت کار تھے، بہت بڑے مصور تھے، سب باتوں کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے، بہت بڑے انسان، جس سے ملتے برابری سے ملتے، بہت اخلاق سے ملتے، بس کسی سے ملتے اس کی حیثیت کے مطابق باتیں کرتے، یعنی جس سے بھی ملتے بہت پیار سے ملتے تھے اور بہت ادب کے ساتھ ملتے تھے، اور وہ انسان جس پائے کا ہوتا تھا وہ اسی طرح سے ان سے بات کرتے تھے جس حیثیت سے وہ انسان ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک زمیندار یا جاگیردار کے گھر میں آنکھ کھولی تھی، لیکن ان کی سادہ زندگی قابل رشک تھی۔ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی امیر گھرانے میں ہوئی تھی، پیسے والے گھر میں ہوئی تھی ان کی پیدائش، لیکن ان کی زندگی جو ہے بہت ہی سادہ زندگی تھی۔ سادہ لباس پہنتے تھے، کھانے میں کسی قسم کا تکلف نہیں کرتے، یعنی ہر طرح کا کھانا کھاتے تھے، ایسا نہیں کہ وہ سبزی نہیں کھائیں گے، یہ کھانا نہیں کھائیں گے، بلکہ ہر طرح کا کھانا وہ کھاتے تھے، ہمیشہ سادہ غذا کھاتے تھے۔ اپنے شاگردوں کو بھی یہی مشورہ دیتے تھے، سادہ اور قدرتی اصولوں پر زندگی بسر کرو۔ یعنی ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، ان کے جو شاگرد ہوتے تھے، وہ ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو بہت زیادہ ہائی فائی میں مت رہو، بالکل سادی زندگی گزارو تو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ ٹیگور کو استاد کی حیثیت سے بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ ہندوستان کے پرانے رشیوں کی طرح انہوں نے ہمارے لیے ایک لازوال ترکہ چھوڑا ہے، یعنی انہوں نے بھی ایسی چیزیں چھوڑ کر کے گئی ہے جو کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، اور وہ ہے شانتی نکیتن۔ انہوں نے کلکتہ سے 90 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے اسکول کی بنیاد ڈالی، یہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ اس اسکول کو چلانے میں انہیں بڑی مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، یعنی جب انہوں نے شانتی نکیتن کھولا تو یہ اسکول کو چلانے میں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا ان کو بڑی پریشانی ہوئی اس اسکول کو چلانے کے لیے جو پیسے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس سلسلے میں پوری کا گھر بیچا، بیوی کی زیورات فروخت کیے اور تھوڑی بہت امداد باہر سے حاصل کی ہے، یعنی اس اسکول کو چلانے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی کے زیور تک بیچ دیا، کیونکہ پیسے کی ضرورت پڑتی تھی تو پیسے کہاں سے لائیں گے، تو انہوں نے ان کی جو وائف تھی، ان کی جو بیوی تھی، اس کی زیورات کو انہوں نے بیچ کر کے وہ اسکول چلاتے تھے، اور تھوڑی بہت باہر سے بھی یہ مدد لیتے تھے۔
خدا خدا کر کے اسے وشو بھارتی کی شکل دی اور اب اس ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہو گیا۔ تو دیکھیے اس طرح سے محنت کرنے سے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کتنا اونچا مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دیکھیے رابندر ناتھ ٹیگور ایک اسکول کھولے تھے اور اسکول میں محنت کیے اور اسی کو محنت کرتے کرتے یہ ایک دن یونیورسٹی بن گیا۔ آگے دیکھیں گے لافانی شاہکار گیتانجلی کا خالق اور قومی ترانہ کا جنم داتا 7 اگست 1941 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گیتانجلی، اس کو انہوں نے لکھا ہے، بڑی ہی مقبول کتاب ہے اور لوگوں نے اسے بہت ہی پسند کیا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے قومی ترانہ بھی لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر 7 اگست یعنی قومی ترانہ اگر بولے تو جانا گانا منا انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر 7 اگست 1941 کو اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ارتھی کے ساتھ کئی میل لمبا جلوس تھا، یعنی جب ان کا ارتھی اٹھ رہا تھا تو لوگ ان کے ارتھی میں شامل تھے، بہت سارے لوگ ان کے ارتھی میں آئے ہوئے تھے۔ یعنی جس طرح سے ہمارے یہاں جنازہ ہوتا ہے تو جنازے میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں مٹی دینے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے، تو اسی طرح سے جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کا ارتھی اٹھتا ہے تو اس ارتھی میں بہت سارے لوگ شامل تھے۔ اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور سکھ بھی تھے، دوسرے ملکوں کے وہ لوگ بھی تھے جو کلکتہ میں رہتے تھے، اور یہ سب شاعر اعظم کے آخری درشن کے لیے بےتاب تھے، بے قرار تھے۔ یعنی سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جو ہمارے شاعر ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم لوگ جو ہے ان کا درشن کر لیں، لاسٹ بار ان کا جو ہے ان کی زیارت کر لیں، ان کو دیکھ لیں، کیونکہ اب یہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ایک مضمون تھا جس مضمون کو لکھنے والا ہے مولوی عبدالحق ہے۔ یاد رکھیے گا اس مضمون کا رائٹر کون ہے، کون مصنف ہے، کس نے لکھا ہے اس کو، مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ ایک بات یہاں پر آپ جان لیجئے، بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے خاص طور سے کمپٹیٹیو ایگزام میں کہ بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے، تو مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہو آپ کو کامنٹ باکس میں بتانا ہے، اور پھر اس کے بعد والی جو ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ سوال جواب اور الفاظ معنی کریں گے۔ تو آپ کو کامنٹ باکس میں بتانا ہے ویڈیو کیسی لگی ہو، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کریں اور اسے شیئر بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔